आज की कहानी है होशियार अयान और चोर का राज। गुलशनपुर नाम का एक खूबसूरत सा मोहल्ला था। वहाँ के घर एक दूसरे के करीब थे और हर घर के सामने छोटे छोटे पौधे लगे होते थे। सुबह के वक्त जब सूरज नरम रोशनी गलियों में फैलती तो बच्चे अपने बस्ते उठाकर स्कूल जाते हैं और बुजुर्ग मस्जिद से वापस आकर एक दूसरे को सलाम करते हैं। उसी मोहल्ले में अयान नाम का 12 साल लड़का रहता था। अयान बहुत शरारती नहीं था, लेकिन उसे हर चीज को गौर से देखने की आदत थी। अगर कोई चीज अपनी जगह से जरा सी भी बदल जाई तो अयान फौरन उसे महसूस कर लेता था। उसके वालिद किताबों का एक छोटी सी दुकान चलाते थे और अयान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो खास तौर पर ऐसी कहानियां पसंद करता था जिनमें कोई मुश्किल मसाइल अक्ल और समझदारी से हल किया जाता हो। एक दिन शाम के वक्त पूरे मोहल्ले में अचानक शोर मच गया। हाजी सलीम के घर से उनकी एक बहुत कीमती पुरानी घड़ी गायब हो गई थी। वो घड़ी उनके वालिद की आखिरी निशानी थी, इसलिए हाजी सलीम उसे बहुत संभाल कर रखते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ना दरवाजा टूटा था और ना ही खिड़की खुली थी। हाजी सलीम बहुत परेशान थे। उन्होंने घर में मौजूद सब लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए और हर शख्स अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता था कि चोर बाहर से आया होगा, कोई कहता था शायद चोर पहले से घर को देख रहा था। अयान भी अपने वालिद के साथ वहां पहुंचा। सब लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन अयान खामोश खड़ा रहा था और पूरे कमरे को देख रहा था। उसकी नजर मेज, खिड़की, दरवाजे और फर्श पर घूम रही थी। अचानक उसे खिड़की के करीब फर्श पर मिट्टी का एक बहुत छोटा सा निशान नजर आया। वो झुककर उसे देखने लगा। उस निशान के पास पत्ते का एक टुकड़ा भी पड़ा था। अयान ने वो पत्ता उठाया और खिड़की से बाहर देखा। खिड़की के बिल्कुल करीब एक पुराना नीम का दरख्त था। अयान ने हाजी सलीम से पूछा, क्या आपकी खिड़की हमेशा बंद रहती है? हाजी सलीम ने कहा, हाँ बेटा, रात को तो मैं उसे लाजमी बंद करता हूँ। अयान ने पूछा, और क्या ये दरख्त पहले भी इतना करीब था? हाजी सलीम ने दरख्त की तरफ देखा और कहा, ये तो बहुत सालों से है, लेकिन मैंने कभी उस पर खास तवज्जो नहीं दी। अयान ने कुछ नहीं कहा। वो दरख्त के करीब गया और उसके तने को गौर से देखने लगा। वहाँ एक जगह छाल पर ताज़ा खराश थी। नीचे मिट्टी में जूते का एक हल्का सा निशान भी था। अयान ने अपने जहन में ये बात महसूस कर ली, लेकिन किसी के सामने कुछ नहीं कहा। उस रात अयान ने अपने वालिद से पूछा, अबू, अगर चोरी करे और घर का दरवाजा भी ना तोड़े तो वो अंदर कैसे जा सकता है? उसके वालिद मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम ही सोचना होगा, लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को चोर नहीं समझना चाहिए। पहले हकीकत मालूम करो, फिर फैसला करो। अयान ने सर हिलाया और अपनी छोटी सी नोटबुक निकाल ली। उसने इसमें लिखा कि घर का दरवाज़ा सही था, खिड़की सही थी, लेकिन खिड़की के पास मिट्टी के निशान थे। फिर इसने दरख्त के बारे में भी लिखा। वो रात देर तक सोचता था।
اگلی صبح جب وہ اسکول جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ محلے کی ایک گلی میں ایک دکاندار اپنے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے۔ ایان نے پوچھا، چاچا کیا ہوا؟ دکاندار نے پریشان ہو کر کہا، میرے دکان سے رات کو کچھ مہنگے قلم اور گھڑیوں کا سامان غائب ہو گیا، دروازہ بھی صحیح ہے اور تالا بھی نہیں ٹوٹا۔ ایان چونک گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا آپ کی دکان کے پیچھے کوئی درخت یا دیوار ہے؟ دکاندار نے کہا، ہاں، پیچھے ایک پرانا دیوار ہے اور اس کے پاس ایک بڑا درخت بھی ہے۔ ایان نے فوراً وہاں جا کر دیکھا، دیوار کے قریب بھی مٹی کے نشان تھے۔ اس بار نشان پہلے سے کچھ بڑے تھے۔ ایان نے اپنے دوست بلال کو بلایا اور دونوں نے خاموشی سے ان نشانات کو دیکھا۔ بلال نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ دونوں چوریاں ایک ہی شخص نے کی ہے؟ ایان نے جواب دیا، ممکن ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس پورا ثبوت نہیں ہے۔ بلال نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ ایان نے کہا، ہم چور کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے۔ دونوں دوست پورے محلے میں گھومنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ جن جگہوں پر چوری ہوئی تھی ان سب کے قریب کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تھا جس سے ایک آدمی آسانی سے دیوار یا درخت کے ذریعے اندر جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ چوری صرف ان گھروں یا دکانوں میں ہوئی تھی جہاں رات کے وقت کچھ دیر کے لیے اندھیرا ہو جاتا تھا۔ ایان نے کہا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بلال نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ ایان نے جواب دیا، چور کو معلوم ہے کہ کس وقت کہاں اندھیرا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ محلے کو پہلے سے جانتا ہے۔ اب ایان کو یقین ہونے لگا کہ چور باہر کا نہیں بلکہ محلے کی اچھی طرح جاننے والا شخص ہے، لیکن پھر بھی اس نے کسی پر شک نہیں کیا۔ اس دن شام کو ایان اپنے والد کے دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی کتاب خریدنے آیا۔ اس نے دکان کے اندر کھڑے ہو کر پورے محلے کی طرف جانے والی گلی کو بہت غور سے دیکھا۔ ایان نے اسے دیکھا لیکن اس وقت کچھ نہیں کہا۔ وہ آدمی کتاب لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایان نے اپنے والد سے پوچھا، ابو، یہ آدمی پہلے بھی آیا ہے؟ والد نے کہا، ہاں، شاید 2-3 بار آیا ہے۔ کیوں؟ ایان نے کہا، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اگلے دن ایان نے دیکھا کہ وہی آدمی محلے کا ایک گلی میں کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا پکڑا ہوا تھا اور بار بار گھروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایان دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ آدمی ایک گھر کے پاس گیا اور بجلی کے میٹر کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ ایان کو ایک اہم بات سمجھ آ گئی۔ چوری ہمیشہ اس وقت ہوئی تھی جب محلے کے کچھ حصے کی بجلی بند ہوتی تھی۔ اسے شک ہوا کہ شاید چور پہلے سے جانتا تھا کہ بجلی کب بند ہوگی۔ اس نے یہ بات اپنے والد کو بتائی۔ والد نے فوراً محلے کے بزرگوں کو خبر دی۔
سب نے فیصلہ کیا کہ کسی پر الزام لگانے کے بجائے رات کو احتیاط سے نگرانی کی جائے گی۔ اس رات محلے بالکل خاموش تھا۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی باہر آ جاتا۔ ایان اپنے والد کے ساتھ گھر میں تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا۔ اچانک پوری گلی کی بجلی بند ہو گئی، گھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایان نے کھڑکی سے ایک سایہ حرکت کرتے دیکھا۔ وہ سایہ بہت آہستہ آہستہ ایک گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایان نے فوراً اپنے والد کو اشارہ کیا۔ والد نے محلے کے 2 بزرگوں کو اطلاع دی۔ وہ آدمی درخت کے قریب پہنچا اور ادھر ادھر دیکھا اور پھر درخت کی شاخ پکڑ کر دیوار پر چڑھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہوتا، محلے کے بزرگ وہاں پہنچ گئے۔ وہ آدمی گھبرا گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر راستہ پہلے ہی بند تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ جب تھیلا کھولا گیا تو اس میں وہ چیزیں موجود تھیں جو پچھلے دنوں مختلف گھروں اور دکانوں سے غائب ہوئی تھی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ حاجی سلیم نے کہا، یہی وہ آدمی نے جسے میں نے چند دن پہلے اپنے گھر کے آس پاس دیکھا تھا۔ دکاندار نے بھی اسے پہچان لیا، لیکن ایان خاموش کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص چور ہو سکتا ہے؟ ایان نے کہا، مجھے پہلے اس کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ میں نے صرف چند باتیں جوڑے۔ ہر چوری میں دروازہ صحیح تھا، لیکن کھڑکی یا دیوار کے قریب مٹی کے نشانیاں تھے۔ چور کو درخت اور دیوار کا راستہ معلوم تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ آدمی محلے کی بجلی بند ہونے کے اوقات پر نظر رکھتا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا، لیکن میں نے تب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا جب تک وہ خود چوری کرنے نہیں آیا۔ محلے کے بزرگوں نے ایان کی سمجھداری کی تعریف کی۔ حاجی سلیم نے کہا، بیٹا تم نے ایک بہت بڑی بات سکھائی ہے۔ صرف کسی کے بارے میں برا سوچ لینا اور بات ہے، اور ثبوت کے ساتھ حقیقت معلوم کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ ایان نے مسکرا کر کہا، مجھے ابو نے سکھایا ہے کہ جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد محلے کے لوگ ایان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھنے لگے، لیکن ایان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ چور پکڑا گیا اور کسی بے گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنی نوٹ بک کھولی اور اس میں آخری جملہ لکھا کہ عقل کا مطلب صرف مشکل سوال کا جواب جاننا نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح بات سمجھنا ہے۔ اس دن کے بعد ایان کے دوست بھی اس سے کہتے کہ ہمیں بھی اپنی چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ہر مسئلے کو سمجھ کر حل کرنا سکھاؤ۔ ایان ہمیشہ انہیں ایک ہی بات کہتا، کسی بھی بات کو صرف اس لیے سچ مت سمجھو کہ سب لوگ اسے سچ کہہ رہے ہیں۔ پہلے خود سوچو، غور کرو اور حقیقت معلوم کرو۔ اور گلشن پور کے اس چھوٹے سے محلے میں ایک 12 سال بچے کی سمجھداری نے سب کو یہ سکھا دیا کہ عقل، صبر اور غور کو
فکر انسان کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ ہمیں کسی پر بغیر ثبوت الزام نہیں لگانا چاہیے، مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہر مسئلے کو سکون اور سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی ذہانت وہی ہے جو انسان کو اچھا فیصلہ کرنا سکھائے اور جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ۔